बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग को देखते हैं, अपने फीडबैक से भी आगाह करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल जिस तरीके से हमने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है कुछ डिटेल आपको अपने व्लॉग में बताई थी और ये भी बताया था कि महंगाई के सिलसिले में, ख़ास तौर पर बिजली के बिल्स के सिलसिले में जो है क्रैक डाउन जो है वो शुरू होना चाहता है और किसी हद तक कई इलाकों में तो खबरें आ रही हैं कि शुरू भी हो चुका है। तो इस सिलसिले में कल जो है तवानाई के वज़ीर जो निगरान वज़ीर हैं और तवानाई के सेक्रेटरी और इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात, इन तीनों ने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि अब बिजली के जो भी चोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू होगा। और इस सिलसिले में जो भी माफियाज हैं इस सिलसिले में जो पुराने दफातर में बैठे में, आपको याद होगा हमने पिछले व्लॉग में भी एक चीज़ बताई थी कि अब इस सिलसिले में जो है ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि पिछले अदवार में जो भी तवानाई पावर सेक्टर वगैरह में जो गुजरा या और लोग हैं उनके खिलाफ जो क्रैक डाउन होगा, जो भी इन सीटों पर मौजूद थे जिसकी वजह से ये बुरहान पैदा हुआ है। अब इस सिलसिले में जो कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यही कहा गया है कि जो बिजली के बिल बाकायदगी से देते हैं उनके ऊपर सारा मलबा जो है चोरी करने वालों का पड़ रहा है और ये इंतहाई नाइंसाफी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तवानाई के वजीर मोहम्मद अली साहब ने भी इस बात का अंदिया दिया है कि जो भी लोग बिजली के चोरी में मुलविस होंगे उनके लिए क्रैकडाउन हमने शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में हम जो है इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो इसको मॉनिटर करेंगे और तमाम सूबों को जो है उसको इख्तियारात दिए जाएंगे और वहाँ पे जो है टास्क फोर्स कायम की जाएगी। और इस सिलसिले में हमारे साथ जो है आईजीज भी हैं तमाम सूबों के, वो जो हमारी इसमें मदद करेंगे और इसके अलावा जो है सेक्रेटरीज भी हैं, वो तमाम चीज़ों से हमें आगाह करते रहेंगे और कौन कौन से जो लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं और जो इदारों में बैठे हैं तवानाई सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में, उनके भी तबादले होंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से जो लोग मौजूद हैं इसकी वजह से भी जो है खासी मुश्किलात दरपेश आती हैं। लिहाजा इस सिलसिले में बहुत से लोगों के जो है अभी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उनकी जगह नए लोग दयानतदार लोग जो हैं वो तैनात होंगे ताकि बिजली की चोरी को किसी तरीके से भी पकड़ा जाए। ये भी कहा कि मेरी मालूमात के हिसाब से अब तक जो है हर साल जो है 589 अरब रुपए की जो है बिजली चोरी की जाती है और जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है उनके ऊपर ये बोझ आता है और गरीब आवाम जो है इसका सारे टैक्सेस और बिल्स की अदायगी कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन लोगों को जो है हम बहुत जल्दी जो है वो कटहरे में कानून के कटहरे में लाएंगे और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी लंगरियाल साहब ने भी इस बात का इशारा दिया है कि अब तक के जो ये बिजली चोरी हो रही है बेसिकली बिजली चोरी नहीं हो रही है, ये एक डाका है और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं इनको हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बाज़ ऐसे इलाके हैं जिसमें जो है बिलिंग की जो रिकवरी है बिल्कुल सिफर है और इसीलिए टास्क हमने कायम की है कि ताकि जल्द से जल्द इस चोरी को पकड़ा जाए और जितने भी इसमें लोग मुलविस हैं उनसे पुराने बिल भी लिए जाएं जो अब तक के नहीं लिए हैं और मजीद जो है वो चोरी नहीं कर पाए। नाज़रीन, बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के सिलसिले में। आपको पता है कि उमर अता बंदियाल साहब के रिटायरमेंट में 9 दिन रह गए और 9 दिन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे और इस सिलसिले में जो है उन्होंने परसों ये बात कही है कि मुझे कुछ फैसले ऐसे देने हैं जो मेरी अदालत में मौजूद हैं और वो मैं रिटायरमेंट से पहले दूंगा। अब आपको पता है कि इस सिलसिले में जो है उनके पास एक 90 दिन के इंतखाबात के सिलसिले में भी जो है वो एक केस उनकी अदालत में पेंडिंग है, उसका भी फैसला आना है। अब याद रहे कि 16 सितंबर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे और 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो काजी फाइज ईसा साहब जो है उस पर हलफ लेंगे। नाज़रीन, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है और इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो इसकी एक वाकई बड़ी परफॉर्मेंस होती है और वो परफॉर्मेंस देखी भी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। गुज़िश्ता से पेवस्ता जो है मुताद्दिद केसेस ऐसे हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं और इस ज़ेर इल्तवा के साथ जो है मुताद्दिद अभी तक वो ज़ेर इल्तवा हैं और इस सिलसिले में एक लिस्ट भी आ गई है और वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उस लिस्ट में जो है कितने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी तक जितने भी ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो
عام کسی آدمی کے یا عام پبلک کی طرف سے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں عدالتوں میں زیادہ تر جو ہے سنوائی جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے مقدمات کی ہوتی ہے, اس میں سیاسی ہوتی ہیں زیادہ تر, اور سیاسی مقدمات میں آپ نے دیکھ لیا کہ فوری سے فوری جو ہے اس کی عدالتیں لگ جاتی ہیں, اس میں انصاف بھی مل جاتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو ہو. اور یہ آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھ لیا کہ زیادہ تر سپریم کورٹ میں جو عدالتیں لگی ہیں وہ سیاسی ہی لگی ہیں, اور سیاسی پہ فوری جو ہے وہ بینچ کا انعقاد بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ جرا بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, اور لوگ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ پرفارمنس جو ہے یہ صحیح نہیں ہے جو گزشتہ سے پیوستہ جو نظر آئی ہے سپریم کورٹ میں, کہ سیاسی عدالتیں تو فوراً لگ جاتی ہیں لیکن عام آدمی کے سلسلے میں اتنے سارے کیس جو ہے وہ زیر التوا ہیں. پچھلے ایک ماہ میں 1579 جو ہے وہ کیسز جمع ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, اور وہ ابھی تک زیر التوا ہیں, اور اس سے پہلے جو ہیں تقریباً 56,000 کے قریب جو ہیں آلریڈی جو ہے وہ زیر التوا ہیں مقدمات. اور یہ جو ہے میں آپ کو جو آگاہ کر رہا ہوں یہ تمام لسٹ یہ جو ہے باقاعدہ سپریم کورٹ سے ہی جاری ہوئی ہے, اسی سلسلے میں میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں. اس میں ناظرین سول, فوجی, نظر ثانی کے کیسز اور اس کے علاوہ جو ہے از خود نوٹسز کے بھی کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جس طریقے سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں جانے سے پہلے وہ کیسز جو ہے وہ سنوں گا اور اس پہ فیصلہ کروں گا, تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کون سے فیصلے ہوں گے. ظاہر ہے کہ عام آدمی کے فیصلے نہیں ہوں گے, وہ وہی کیسز ہیں جس کے اوپر بہت عرصے سے جرا چل رہی ہے اور بہت عرصے سے وہ پینڈنگز ہیں, اور بہت انتہائی اہم فیصلے ہیں وہ, خاص طور پہ جماعتوں کے لیے یا جو بھی کیسز ہیں. لیکن اس میں کوئی عام آدمی کا کیس جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا, یہ تو آپ کو پتہ ہے, کیونکہ اب 9 دن تو رہ گئے. اب اس میں جو مین کیس ہے ایک تو آڈیو لیکس کا کیس ہے, وہ بھی زیر التوا ہے, وہ پینڈنگ ہے, میرا خیال ہے اس پہ بھی وہ فیصلہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نیب امینڈمنٹ کا کیس ہے, اور آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کو جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو ہے یہ پہلے سے خبر آ چکی تھی. جسٹس منصور علی شاہ نے یہ پہلے کہا تھا کہ یہ 14 مئی کو یہ الیکشن ہونے چاہیے. یہ جو 14 مئی کو جو الیکشن یعنی 14 مئی کی جو تاریخ گزر چکی ہے اس پہ یہ اناؤنسمنٹ پہلے ہو چکی تھی, اور اس سلسلے میں جو ہے جرا چل رہی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی اب یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے سب کے سامنے کہ میں جو ہے کچھ فیصلے دے کے جاؤں گا, اور ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی کا تو کوئی فیصلہ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ عام آدمی کے تو بہت سارے زیر التوا پڑے ہیں, اور اب چونکہ 9 دن ہی رہ گئے ہیں ان کے جانے میں, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ اہم فیصلے ہی دینے ہیں, اور اس میں بہت سے آپ کو پتہ ہے سیاسی فیصلے ہی جماعتوں کے وہاں اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو 2-3 کا میں اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو پہلا کیس جو ہے وہ آڈیو لیکس کا ہے, وہ بھی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ دوسرا کیس جو ہے وہ نیب امینڈمنٹ کا ہے, جس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 14 مئی کی تاریخ کو الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی تھی, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہے, اور وہ کیس بھی میرا خیال ہے بہت جلدی جو ہے وہ سنا جائے گا, فیصلہ ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور جو ہے پینڈنگ کیس ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک پینڈنگ کیس پہلے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے کورٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ بھی میرا خیال ہے اس پہ بھی جلد سے جلد فیصلہ آئے گا. جیسے ایک اور کیس پڑا ہوا ہے جس میں جنرل الیکشن ایک ہی وقت یعنی ایک ہی دن میں کرانے کا کیس ہے, وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا مقدمے کا بھی کیس جو ہے وہ بھی ایک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ٹرائل کورٹ کا بھی پڑا ہوا ہے, جس میں جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی تھی اس کا کیس بھی جو ہے ان کی عدالت میں پڑا ہوا ہے. تو یہ تمام جو ہیں فیصلے متوقع ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے یہ ہو جائیں جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے, لیکن اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کے فیصلے ہو جائیں گے اور کس کے نہیں ہوں گے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ نیب ترامیم کا جو کیس پینڈنگ ہے جیسے عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں, یہ 3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں, اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں. یہ پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج یا کل میں ہر صورت میں آ جائے گا. اور اگر فرض کریں کہ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس
ترمیمی بل کو یا اس جو قانون بنا ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انڈو اگر کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے بہت جو ان کے وزراء ہیں بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے پہلے جو ہے وہ ایک ادارہ تھا جس کا نام تھا نیب۔ اس نیب کے ادارے کے جو چیئرمین تھے ان کے پاس بہت اختیارات تھے، اور ان کے پاس ایسے اختیارات تھے وہ کسی بھی شخص کو پکڑ کے جو ہے وہ 90 دن کے اندر کے لیے جو ہے وہ جیل میں ڈال سکتے تھے، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگ پکڑے گئے، بہت سے زیر التوا اس زمانے میں کیس چلتے رہے، لیکن پھر بالآخر جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو ہے اس نیب کے قانون میں ترامیم کی، اور اس ترامیم کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کہہ دی کہ جو بھی جو ہے 50 کروڑ سے زیادہ کا کوئی کیس لگے گا تو اس پہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نیب میں جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا۔ اس کے نیچے کے جتنے جو یعنی نیچے کی کاسٹ کے جتنے بھی کیسز آئیں گے وہ اینٹی کرپشن میں جائیں گے، تو اس سے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے بہت سارے جو ہے وزراء کے کیسز بھی ختم ہوئے ہیں، اس میں کچھ پیپلز پارٹی کے بھی کیسز ختم ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس قانون کے آتے ہی جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے اس کے خلاف پٹیشن دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون غلط ہے، اور اس قانون کی وجہ سے جو ہے کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ مل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین اس سلسلے میں پہلے تو یہ اس میں جرا چلتی رہی اس زمانے میں، اور پھر اس کے بعد یہ زیر التوا چلا گیا، لیکن اب کچھ دنوں سے مسلسل جو ہے اس پہ سماعت پھر چل رہی ہے، اور سماعت کے سلسلے میں مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں ایک جسٹس صاحب جو ہے منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو انڈو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے کیبنٹ سے منظور ہوا ہے، اور کیبنٹ کی سپرمیسی ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو ایوان کی سپرمیسی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے، اور 3 رکنی بینچ میں اگر فرض کریں 2 کا فیصلہ ایک ہی آتا ہے اور 1 کا اس کے مخالف آتا ہے تو 2 کا مانا جائے گا، اور 2 کا اگر مانا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس ترمیم بل کو جو ہے نیب کے جو ہے وہ انڈو کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر فرض کریں یہ انڈو ہو گیا تو پھر تو یہ دوبارہ کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے، اور وہی پرانا نیب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے پہلے تھا۔ اور اس سلسلے میں پھر مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پھر جو ہے وہ سارے کیسز دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، اور جتنی بھی مراعات جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کے وزراء نے اس پہ لی ہے یا دوسرے وزراء نے لی ہے یا جو بھی اس کے اندر آتے ہیں ان کی جو ہے دوبارہ فائلیں کھل جائیں گی اور ان کے کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اب جو بھی اگر فرض کریں جو بھی فیصلہ آتا ہے، اگر انڈو کا بھی آتا ہے تو آیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر یہ انڈو ہو گیا تو دوبارہ جو ہے وہ کیسز کھل جائیں گے، اور پنڈورا باکس ایک نیا کھل جائے گا، اور اس میں جو ہے آگے کارروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ جو بھی ہے اس سلسلے میں اگر کوئی کرپٹ عناصر ہیں ان کو قانون کے حساب سے واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا کیا اس میں کردار ہوگا، آیا جو انہوں نے اس کے خلاف پلی دائر کی تھی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا ہے کافی، اپنے ہوسٹ لیتر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔